तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, बस किरदारों के नाम बदल कर लिख रहा हूँ। अहमद साहिब ने कल खैरात रखी थी। इनके बेटे ज़ैन ने नई गाड़ी ली थी और खैर से 3 साल बाद अल्लाह ने ज़ैन की सुनी। बहुत इलाज करवाया था मगर डॉक्टरों ने तो कोई उम्मीद ना दी। मगर जब अल्लाह ताला नवाजता है तो वो बेशुमार नवाजता है। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें ऐसे ही खुशो खरम रखे, आमीन। नजमा ने भी आमीन कहा। आमिर सोकर उठा था और फ्रेश होकर किचन की जानिब बढ़ रहा था जब इसके कानों में मोहल्ले से आई राफिया की बातें पड़ी, जो कि यकीनन कल इसके चचा के घर मेलाद से होकर आई थी और अब नजमा से बातें कर रही थी। मगर जिस बात से आमिर को आग लगी थी वो थी इसके चचाजाद ज़ैन के घर खुशी का सुनकर वो आपे से बाहर हो गया था। ज़ैन और इसकी शादी एक साथ हुई थी। आमिर और ज़ैन आपस में कज़न थे। आमिर हामिद का बेटा था और ज़ैन अहमद का। हामिद के पास शुरू से दौलत थी, जबकि अहमद के माली हालात ज़ैन के तरक्की करने से शुरू हुए थे। आमिर शुरू से ज़ैन से हसद रखता था। इतनी दौलत होने के बावजूद भी उससे ज़ैन की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती थीं। आमिर ने आंख खोलते ही दौलत देखी थी, मगर ज़ैन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सब हासिल किया था। उनकी शादी भी एक साथ हुई थी, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद भी ज़ैन के घर कोई खुशी ना हुई, जबकि आमिर के पास 2 जुड़वा बच्चे थे। ये वाहिद काम था जिसका आमिर को गरूर था और इनके दरमियान फ़र्क था। मगर अब ज़ैन के घर खुशी आमिर से बर्दाश्त ना हो रही थी। मगर फिर आमिर के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तवीज़ात के ज़रिए ज़ैन की खुशियों को आग लगाऊं। चुनाचे वो अपने मकसद के लिए किसी हिंदू पंडित जो काले इल्म का माहिर था उसके पास गया, जो शक्ल से सियाह काले लंबे लंबे बाल और दियो हेकल बुत के सामने बैठा तपस्या में मसरूफ था। जब वो फारिग हुआ तो आमिर से बोला, क्या काम है तुझे? आमिर ने कहा कि उसके चचाजाद के घर औलाद नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी बंदिश करवाने आया हूँ। उस पंडित ने हामी भर ली और उससे कहा कि उसका काम मैं मुंह बोले पैसे लेकर करूँगा। आमिर ने हामी भर ली क्योंकि इस वक्त इस पर हसद की आग सवार थी, और कहते हैं ना कि हसद एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद जलता है। ऐसा ही कुछ आमिर के साथ होने वाला था। पंडित ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुझे एक हड्डी पढ़ कर दूंगा जो तूने ऐसे बच्चे की कब्र में दफनानी है जो पैदा होते ही मर गया हो। और भी मजीद कुछ काम उस पंडित ने आमिर को बताए, जो उसने उसकी हिदायत के मुताबिक कर दिए। उसके बाद पंडित ने उसे एक सिंदूर की डिबिया दी और कहा, इसे चचाजाद यानी ज़ैन के घर के बाहर या अंदर जहां मौका मिले वहां छिड़कने को कहा, और ख़ास हिदायत की कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे घर से कोई भी फर्द उसको ना छुए, वरना बहुत बुरा होगा। आमिर ने सब कुछ सुना और घर आ गया और वो सिंदूर की डबिया छुपा दी। अब आमिर बहुत मुतमिन था कि वो ज़ैन की खुशियां बर्बाद करेगा, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसे और नजमा को कहीं काम से ज़रूरी जाना पड़ गया, तो आमिर ने बच्चों को दादा दादी के पास रहने दिया और वो खुद दोनों चले गए। जब शाम को वो घर लौटे तो आमिर का दिल जैसे मुंह में आ गया। जब वो घर आया तो खेल खेल में बच्चे उस सिंदूर की डिबिया तक पहुंच गए और उससे खेलने लगे। दोनों बच्चे सिंदूर में लत-पत थे और कमरे में भी काफ़ी जगह फैला हुआ था। नजमा ने जब बच्चों को देखा तो बच्चों से डब्बी लेकर दूर फेंक दी और बिना रुके वो इन्हें नहलाने के लिए चली गई। यूं नजमा ने भी सिंदूर को छू लिया। आमिर तो गोया सदमे की सूरत में कुछ बोलना ही भूल गया। ये क्या खेल उल्टा हो गया?
وہ تو چلا تھا چچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے، تباہ و برباد کرنے، یہاں تو وہ اپنے ہی بیوی بچوں کو موت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار پنڈت کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، دھیان رہے کہ اس کو تمہارے گھر کا کوئی فرد بالکل نہ چھوئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عامر فوراً پنڈت کے پاس پہنچا اور اس کو سارا حال بتایا، جس سے پنڈت اتنا تہش میں آ گیا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مورخ، تو نے میرا سارا عمل خراب کر دیا۔ جن موکلات کو میں نے برسوں کی تپسیا سے حاصل کیا، ان کو بھی میرے قبضے سے آزاد کروا دیا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ جو کچھ ہوگا اب وہ تو خود بھگتے گا۔ عامر مرے قدموں سے واپس آ گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور بچے بھی سو چکے تھے۔ نجمہ نے اس سے چائے کا پوچھا، مگر اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ کانپ گیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ گڑھا اس نے خود کھودا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور خالی خالی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا جو سکون سے سو رہے تھے، اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھتا جو کہ خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ وہ تو ان کی موت خود خرید کر لایا تھا، چلا تھا دوسروں کو برباد کرنے، خود ہی برباد ہونے جا رہا تھا۔ خیر نجمہ بھی سو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ خیر اس دن کچھ نہیں ہوا تھا، 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر تیسرے دن کی رات کو رات 2 بجے کے بعد عامر کو بلیوں کی رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی بھیانک آواز سے رو رہی تھی کہ اس کے دل کی سپیڈ تیز ہو گئی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس نے قریب لیٹے بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور خود سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے کانوں کو کمبل سے بند کر لیا، مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا بلیوں کے رونے کی آواز اتنی بلند ہو گئی وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے رونے لگی، اور عامر کو لگا کہ جیسے وہ اس کے بالکل قریب رو رہی ہوں۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ عامر نے سکھ کا سانس لیا اور سو گیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ آفس بھی نہ جا پایا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ جیسے ہی رات 1 بجے کا وقت ہوا آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو یہ جیسے معمول بن چکا تھا۔ اب تو عامر کو اٹھتے بیٹھتے بلیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ہر وقت اسے اپنے ساتھ کوئی چلتا محسوس ہوتا۔ عامر نیم پاگل ہو چکا تھا، مگر وہ کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ دلدل اس نے خود منتخب کی تھی۔ عامر کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسے اپنے ساتھ سائر نظر آتے اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وقت بلیوں کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی جہاں وہ جاتا۔ اب تو وہ دن میں بھی چیخنے لگ گیا تھا۔ عامر اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا اور زور زور سے چیختا، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ وہ توبہ کر سکتا تھا، وہ کسی کو بتا کر اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب انسان قدرت سے چھیڑ چھاڑ لیتا ہے، جس کام سے اس پروردگار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو کرنے کا انجام تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برا ہے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والے ظالم ہیں اور ظالم کو سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ تو عامر مسلسل جاگتا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی کہیں بھاگ جاتا، کبھی کہیں۔ رات کو بستر پر لیٹتا، مگر صبح گھر والے اسے باہر سے ڈھونڈ کر لاتے۔ عامر کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا جو وہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کو ڈپریشن ہے، نیند نہ آنے کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، مگر جب عامر کو کوئی بھی دوائی دیتے تو اس کی کنڈیشن مزید بگڑ جاتی۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ عامر جھلا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے نے کیا غم لیا ہے کہ اس کا دماغ سٹیا گیا ہے۔ کوئی کہتا اس کو سایہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 15 دن گزر چکے تھے، جب وہ دن بھی آ گیا کہ دوسروں کے لیے خریدی ہوئی بربادی کا مول اسے چکانا پڑا۔ عامر اپنے کمرے میں لیٹا تھا
کہ اسے آج کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ بلیوں کے رونے کی، نہ کوئی سائے دکھائی دی، اور کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ چلو آج بھیانک آوازیں اور سائے نظر نہیں آئے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ان بھیانک آوازوں سے زیادہ بھیانک ہونا تھا۔ پھر رات کے 2 بجے کے قریب عامر کی آنکھ کسی چیز کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مکمل بے بس اپنے بستر پر لیٹا ہے اور اس کا بیٹا کسی کالے سائے کے ہاتھ میں ہے، اور اس سائے نے اس کے بیٹے کی گردن کسی رسی سے باندھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس رسی کی گروہ کو تنگ کرتا جا رہا ہے، اور وہ گروہ اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ اس کی بیٹے کی آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہیں اور اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یوں وہ عامر کی خریدی ہوئی موت مارے گئے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر سے وہ سائے اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب وہ اتنی بھیانک تھی کہ اسے اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے، اور پھر سے بند کرو چیختا ہوا گھر سے بھاگ نکلا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے علاوہ نہ کسی کو آوازیں سنائی دیتی اور رات میں نہ ہی کوئی اس کی چیخیں سنتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چیختا ہوا گھر سے بھاگ نکلا۔ صبح ایک قیامت کا منظر تھا۔ 3 لاشیں گھر میں تھیں۔ موت کی وجہ کوئلے بنے جو ٹھنڈ کی وجہ سے جلائے گئے تھے، اور ان کی گیس سے ان کی موت ہو گئی۔ عامر تو جھلا تھا، رات کو ویسے بھی زیادہ تر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں والے اس پر ترس کھا رہے تھے کہ بیچارہ پہلے ہی جھلا ہو گیا ہے، اب بیوی بچوں کا غم اسے مزید پاگل کر دے گا۔ خیر، عامر کا والد اور گاؤں کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے اور اس کے بیوی بچوں کی تدفین کر دی گئی۔ مگر عامر کی سزا بہت لمبی تھی جو اسے کاٹنی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ سارا دن رات پھرتا رہتا، اچانک چیخنے لگتا اور پھر بھاگ جاتا۔ اب تو عامر کے والدین نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ضعیف جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لیا، مگر سب نے جواب دے دیا اور کہا اسے پاگل خانے داخل کروا دیں۔ مگر اولاد جیسی بھی کیوں نہ ہو، والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے حامد اور ساجدہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ پاگل ہی کیوں نہ تھا، کم از کم آنکھوں کے سامنے تو رہتا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اور کوئی بھی سمجھ نہ پایا اس کا علاج کیا ہے۔ پھر ایک دن کسی جاننے والے نے عامر کے والد کو بابا جعفر کے بارے میں بتایا، جو عرصے سے قبرستان میں گورکن تھے اور علم بھی جانتے تھے۔ عامر کے والد عامر کو اس کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عامر کے والد نے اس کی حالت کے بارے میں بتایا۔ بابا جعفر کو بتایا۔ انہوں نے ایک نظر عامر کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ برخوردار نے جادو جیسے ناپاک عمل کو اپنایا تھا جو کہ الٹ ہوا ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ بے شک گناہ کے بعد توبہ کی مہلت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس چیز سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو جان بوجھ کر اپنانے والے کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جادو اس نے کسی پر کروایا تھا وہ بنگالی جادو ہے، جو کہ الٹا ہو جائے تو اس کو کرنے والا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ حامد کے والد کو بہت افسوس ہوا کہ وہ تو دین کے نزدیک تھے، مگر ان کی اولاد نے شیطانی راستہ اپنایا۔ حامد عامر کو لے کر واپس آ گیا، اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہاں ان کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ انہوں نے کس چیز کی کمی دی تھی جو کہ ان کے بیٹے نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دلی افسوس تھا، اور اب مزید عامر کے لیے کہیں نہیں جانے والے تھے، کیونکہ انہیں سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ساجدہ سے یہ بات چھپائی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو۔ عامر کے چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے تھے، ابھی وہ خود اپنے آپ کو مارتا، اور اس کو نظر آنا کافی حد تک بند ہو گیا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن عامر 3 دن گھر نہ لوٹا۔ اس کے والدین نے جب پولیس میں رپورٹ کرائی تو 2 دن بعد پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھی۔ عامر کی موت ہو چکی تھی، اور اس کی موت گندے نالے میں گر کر ہوئی تھی۔ اس کی لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ کسی کو اس کا چہرہ دکھاتے تو وہ استغفار پڑھتا ہوا پیچھے ہٹتا۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو نہ تھا کہ یہ سب کیا تھا، مگر سب اتنا ضرور کہتے تھے
اللہ تعالیٰ اتنی بری موت سے سب کو بچائے۔ پتہ نہیں کیا ایسا کیا تھا جو اس طرح مر گیا۔ عامر کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کی جلد ہی تدفین کر دی گئی۔ وہ دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا، حسد کی آگ میں جل کر خود ہی خاک بن گیا تھا، مگر آخرت کا سفر ابھی باقی تھا۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو اب سب سے گزارش ہے کہ جادو جیسے ناپاک عمل کو کبھی نہ اپنائیں، کسی کی خوشیاں دے کر اپنے رب سے مانگیں، نہ کہ اس ناپاک عمل سے کسی کو برباد کرنے کا سوچیں۔ بے شک انہیں بھی رب نوازتا ہے، اور اس رب سے مانگنے پر وہ آپ کو بھی نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سپرد خدا۔